चांद की रानाइयों में राज ये मस्तूर है, खूबसूरत है वो जो दस्तरस से दूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर्स लेक्चर में मैं आप लोगों को खुशआमदीद कहती हूँ। खुदा के फजल करम से आप लोग ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मीर तक मीर के जो सीरीज़ हैं वो स्टार्ट हैं और उनके मौजू पर मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। उनकी 5 वीडियोस कम से कम अपलोड हो चुकी हैं, जिनमें फ़िक्री फ़नी अनासर हैं, सवरे हुस्न गम है, हुस्न इश्क है, वगैरह वगैरह। आज जो वीडियो अपलोड होगी वो है मीर तकी मीर का लिसानी शऊर क्या था, यानी ज़ुबान के बारे में उनको कितना अबूर हासिल था। टॉपिक की तरफ जाने से पहले आज का पैगाम ज़रूर सुने। और आज का पैगाम ये है कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नहर के किनारे पर एक शख्स सोया हुआ प्यास महसूस करता है, जबकि पानी बिल्कुल इसके करीब होता है। इसकी बदबख्ती ये है कि वो उठता नहीं है, तो उसे पानी कैसे नजर आएगा। वो कहते हैं कि यही हाल हमारे हैं। खुदा की ज़ात हमारे बहुत करीब है, लेकिन हम इसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाते। जी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी और सबसे पहले पहुंच सके और आप ऐसे मुस्तनफीद जो मवाद है उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। जो लोग एमए उर्दू कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी काविश है कि मुख्तलिफ सीरीज़ जैसे कि मिर्ज़ा गालिब सीरीज़ पहले जो कि अपलोड हो चुकी है, और अब मीर तकी मीर सीरीज़ जो है वो चल रही है, और इसके अलावा इंशाल्लाह जितनी भी टॉपिक्स अहम होंगे वो हम अपलोड करते रहेंगे, जिससे तुलबा का भी भला हो जाएगा और जितने भी शायकीन हैं उर्दू के उनके लिए भी एक छोटी सी तफरीह हो जाएगी। वो अपनी प्यास इससे बुझा सकते हैं। तो पास्ट पेपर में कुछ सवाल यूँ आता है कि मीर तकी मीर उर्दू के मुसल्लहीन में शुमार किया जाता है उनको, और इनके लिसानी शऊर के हवाले से बहस करें या आप क्या जानते हैं। तो इसका जवाब कुछ यूँ होगा। मीर की शायरी दिल्ली में परवान चढ़ी, जो तबाह बर्बाद होने के बाद भी अजीबुशान तहजीब की निशानी थी। यहाँ के अमीराना तमद्दुन पर भी शायर की कदर थी। मीर ने भी इस सरपरस्ती से फ़ायदा उठाया, लेकिन इसके साथ अपने आप को बेचा नहीं। इसीलिए इनकी सीरत में जो खुलूस था वो इनकी शायरी में भी धर आया। ये उर्दू का बेहतरीन सरमाया था। बिलाशुबा इसका ताल्लुक़ ख़वात से है, बस एक हद तक, लेकिन खून का रिश्ता जो है वो अवाम से है। कहते हैं शेर मेरे हैं सब खवास पसंद, पर मुझे गुफ्तगू अवाम से है। मीर का कलाम सहल मुमकिना है, वो सच्चा शायर है। इसकी शायरी सच्ची है। यही वजह है कि इसकी इसी सलासत और फसाहत जो उर्दू में मीर को हासिल है, किसी और शायर को नसीब नहीं है। सहले मुमतना सादगी हुस्न इस सिन्फ का नाम है, जिसको हर शख्स बज़ाहिर ये समझे ये बात तो मेरे दिल में भी थी। ऐसा क्या हर शायर कर सकता है? क्या इसके लिए आसान है? लेकिन जब कोशिश कर कि ऐसा करना चाहे तो भी ना लिख सके। मीर के बयान में, शायरी में
اس کی جا بجا مثالیں ملتی ہیں۔ کہتے ہیں قدر رکھتی نہ تھی متاع دل، سارے عالم کو میں دکھا لایا۔ میر کی مہارت شعری کا راز ان کی سلیقہ شاعری میں مضمر ہے۔ سلیقہ سے مراد وہ احساس تناسب ہے جس کے بغیر جمال تخلیق ممکن نہیں۔ میر اسی سلیقہ کو زندگی میں اہمیت دیتے تھے اور شاعری میں بھی میر سلیقے سے کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میرے سلیقے سے میری نبھی محبت، میرے سلیقے سے میری نبھی محبت نے سلیقہ ہمارا تو مشہور ہے، شرط سلیقہ ہے ہر ایک امر میں۔ میر کو صحیح الفاظ پر استعمال کرنے میں سلیقہ اور صحیح مہارت حاصل ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ان کے ذہن میں پہلے ہی سے ایک ترتیب ہوتی ہے اور وہ خیالوں اور الفاظ کی ترتیب ان کی الگ الگ نہیں ہونے دیتے، اور وہ طبیب کامل کی طرح ہر لفظ اور مضمون کی طبیعت کو پہچانتے تھے اور کون کہاں کس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ استعمال کرتے تھے۔ خود کہتے ہیں انہوں نے کھینچا ہے میرے ہاتھ سے دامان اپنا، کیا کروں کر نہ کروں، کیا کروں گر نہ کروں چاک گریباں اپنا۔ اسی طرح میر کے یہاں الفاظ اور معنی کا جو توازن ہے اور ان کی ہم آہنگی بھی ہے، یہ بھی سلیقہ شاعرانہ پیدا کر سکتا ہے۔ مغربی شاعری میں یہ صرف خواص شاعری کا مشاہدات یا فرض پورا کرتی ہے۔ مثلاً خیالات کی روانی خنجر پہ یہ بات نہیں کہ موت و نشست الفاظ کی جدا ہے یا قلبی واردات کی پیش خوانی ہے۔ یہ میر کے کمالات کے فن کا معجزہ ہے کہ اس نے اردو شاعری پر جس صحت قیود عائد کیے وہ خوبیاں پیدا کر دیں جو مغربی شاعر بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اتنی آزادی پر بھی وہ معدوم تھی۔ کہتے ہیں کچھ کرو فکر مجھ دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ میر کم سے کم الفاظ میں زیادہ مطالب ادا کرنا جانتے تھے۔ وہ الفاظ کو چھانٹنا جانتے تھے، اس کے ایما پر اس کا استعمال کرنا بھی جانتے تھے۔ چنانچہ طباعی میں لکھا، چند الفاظ سے معنی کثیر کا ادا کر دینا اجاز نہیں، دانے کی گرہ میں ہرمن کے دانے، گنچے کی مٹھی میں گلشن کا سما جانا۔ تو دیکھیے ذرا سی بات کو بدل بدل کر کہنا اطناب نہیں، نور کی طناب سمجھو، جس سے 7 طرح کے رنگ پیدا ہوتے ہیں اور شعاع ایک ہی ہے۔ اعجاز ہو ہاں اطنابِ اگر دا جوش طبع سے پیدا ہوئے تو آب زلزال کی نہر ہے یا سمندر۔ نہر میر تقی میر نے دانے کی گرہ میں ہرمن اور گنچے کی مٹھی میں گلشن کو جمع کر دیا ہے۔ کہتے ہیں لطف پر اس کے ہم نشیں مت جا، کبو ہم پر بھی مہربانی تھی۔ تراکیب الفاظ کے لحاظ سے شعر میں بڑی خوبی یہ ہے کہ کلام کے اجزاء کی اصل ترتیب ہے وہ بحال رکھتے ہیں۔ مثلاً فاعل، فاعل، مفعول اور متعلقات
جس ترتیب سے ہر وقت کی بول چال میں بولے جاتے ہیں، یہی ترتیب شعر میں بھی آتی ہے۔ ان کی قدر کلامی یہی ہے کہ وہ اسی ترتیب کو قائم رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں میر صاحب کہتے ہیں، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کسی ہے۔ میر نے ضرب المثال اور محاورات بڑے سلیقے سے استعمال کیے ہیں۔ ان کی یادوں کے پشت میں ماضی میں جو محاورے استعمال کیے وہ مصنوعی محاورہ بندی کی بدترین مثالیں ہیں۔ برجستہ محاورے سوئے ہوئے استعارے ہیں۔ ان کے پیچھے تاریخی اور تمدنی لوازمات چھپے ہوئے ہیں جس سے رمزی کیفیات وسعت حاصل ہوتی ہے۔ شعر کی طلسمی اور بے تکلفی کیفیت تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب تو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب تو جاتے ہیں بتکدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ کہتے ہیں مرگے مجنوں سے عقل گم ہے میر، کیا دعا نے موت پائی ہے۔ میر نے تشبیہیں اور استعارے کم استعمال کرتے ہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی بلکہ چمک پیدا ہوتی ہے۔ میر کے استعارے، علامات اور تشبیہیں سادہ ہیں، لیکن ان میں بلا کا ایمائی اثر پوشیدہ ہے، اس لیے زیادہ ان کے تجربے اور مشاہدہ سے اخذ کیا گیا ہے۔ گردش روزگار میں انہیں پیالہ اور ساغر کی طرح پھیرایا تھا۔ ان کا تجربے کی وسعت اور مشاہدہ کی وقت پیدا کر دی تھی۔ یہ کہنا غلط ہے کہ وہ تنہائی پسند یا مردم بیزار انسان تھے کہ انہوں نے پائیں باغ میں بھی نظر نہ ڈالی۔ یہاں اتنا کافی ہے، کیونکہ اس موضوع پر میر کا جو تصور غم ہے اس پر میں نے ویڈیو ایک اپلوڈ کر دی تھی، اور یہاں پر بس اتنی کافی ہوگا کہ میر کو غم دنیا اور غم معشوق دونوں سے واسطہ پڑا۔ ان دونوں نے مل کر، یعنی غم دنیا اور غم معشوق نے مل کر ان کے کلام میں وہ گرمی پیدا کی جو میک گدے کے دو آتشہ میں ہوتی ہے۔ تجربات کے شیشہ میں پڑھ کر اس میں وہ تیزی آ گئی ہے جو تلوار میں بھی نہیں ہوتی۔ اصل یہ ہے کہ آرٹ وغیرہ میں مشاہدہ تفکر بغیر عمل کے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ نقل اور اندھی تقلید سے عقل حاصل نہیں ہوتی۔ تجربے سے، چشمہ دل سے نظر پیدا ہوتی ہے۔ شعر کی لذت تحلیل ہو کر اصل بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں ذرا اس کے گئے پہ خرابی نہ پوچھیے، جسے کسی کا کوئی نگر ہو لٹا ہوا۔ میر کی شاعری میں حسن ہے، اس سے نہ صرف شعر کا ایمائی حسن بڑھتا ہے بلکہ خیالی پیکروں کے نقوش میں گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں بدنامی عشق کی کیا کہیے، رسوائی سے رسوائی ہے۔ پھر کہتے ہیں صحرا صحرا وحشت تھی اور عالم عالم تہمت تھی۔ ویڈیو کیسی لگی آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جن طالب علموں نے یہ